बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सवाल और जवाब की नशिस्त शुरू हुआ चाहती है। मौजू है कि फर्स्ट क्लास लोगों की तरह सोचें। अब दरवेश साहब चंद एक सवाल करना चाहते हैं। जी मोहतरम सूफी साहब, आज का बड़ा पुरमगज़ लेक्चर था और इसकी अहमियत जो है आजकल के दौर के अंदर वो बेपनाह है, क्योंकि जहाँ वसाइल की दौड़ है, जहाँ पे जो है बहुत ही कह लें कि नफ्सा नफसी का आलम है और गरीब अपने आप को बहुत ही दबा हुआ महसूस करता है, तो वहाँ पे ये मैं समझता हूँ आज का लेक्चर जो है इंशाअल्लाह बड़ा ही एक आई ओपनर होगा। तो मेरे कुछ सवालात हैं, आपकी जो स्पीच और लेक्चर था उससे मैंने कुछ सवालात निकाले हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो आपने कहा कि जी आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा कि जी मैं सूफी होने के नाते इस तरह की बातें कह रहा हूँ। मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या आपने सूफीज़्म और मोटिवेशनल साइंस जो है, क्या आप उसको दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रहे हैं, उस वजह से आप जो है वो इस तरह का स्टाइल और अप्रोच जो अपनाए हुए हैं, या इसकी कोई और वजह है? देखिए दरवेश साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब बात यह है कि वाकई आप एक मखसूस हल्के में रहते हैं। अगर आप किसी खानकाह में रहते हैं तो वहाँ पे आपने और तरीके से बिहेव करना होता है, लेकिन जब आप आम पब्लिक में आते हैं, जब आप बाज़ार में जाते हैं, जब आप मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ महफिलों में बैठते हैं, तो वहाँ पर आपको लोगों के हिसाब से ही उनको ट्रीट करना पड़ता है। गद्दों को गद्दों की ज़बान समझ आती है, घोड़ों को घोड़ों की ज़बान समझ आती है। तो आपने इन दोनों को बैलेंस रख के चलना है, दोनों पहलुओं को। मसलन अगर आप किसी गरीब आदमी के पास, मैं एक वेल नोन आदमी हूँ चकवाल का, तो मैं कभी किसी गरीब के पास दूसरी तीसरी बार जाके बैठती हूँ तो गरीब सोचना शुरू करता है, ये तो वेला जी, ये साड़ी को ला के बैठ रहा, फलाना चौधरी, फलाना सरदार, फलाना मलिक, वो आंदा साड़ी को कोई, वो आपको इस तरह आपके बारे में सोच रखेगा। तो आपने एक बैलेंस किस्म की लाइफ गुजारनी है, तो आपने दोनों पहलू मिलाकर चलाने हैं। जी आगे सवाल। तो आपने कहा कि ये फर्स्ट क्लास जो है ना वो आप इंसान बने, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि क्या इस एक आम आदमी से जब बात करें ये फर्स्ट क्लास, तो वो ये समझेगा कि जनाब शायद मुझे भी महंगे मलबूसात पहनने हैं, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, तो ही मैं फर्स्ट क्लास सिटीजन बनूंगा भी और लोग भी मुझे उसी वक्त तस्लीम करेंगे। अदरवाइज अगर जब मेरे ख्यालात जितने भी अच्छे हों तो, लेकिन अगर मेरे पास आसूदगी नहीं है, तयशात जिंदगी नहीं है, तो कैसे जो है मैं कौन लोग कहेंगे ये तो बड़ा आम एक इंसान है और इसके अंदर इसके पास है कुछ भी नहीं और ये तकब्बर को लिए फिरता है। क्या आप कहते हैं? देखिए, एक तकब्बर होता है, एक नॉर्मल दरमियाने रास्ता होता है। देखिए, अल्लामा इकबाल ने भी इस बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो एक शेर है उनका, शाहजी, वो अभी मैं शेर आपको बता रहा था कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो ये आपने हर चीज को पैसे के साथ नहीं जोड़ना है, क्योंकि लोग तो जरूर बातें करेंगे। लोग तो मेरे बारे में बातें करते हैं कि यूरोप में इसका कारोबार सूफी बना फिरता है, यहाँ पे भूखा नंगा रहे तो हमें ये चीजें बताए। आप अल्लाह को राजी रखें, लोग आपसे कभी राजी नहीं होंगे। एक बाप बेटा जो गद्दे पर जा रहे थे, वो मिसाल तो आपने सुनी होगी, दोनों बैठे हो, दोनों क्यों बैठे? अब एक नीचे चल रहा है तो बेवकूफ, एक बूढ़ा नीचे चल रहा है बाप, तो आप लोगों को कभी राजी नहीं रख पाएंगे। आपने दरमियाना रास्ता चलना है। जी आगे। तो आपने एक यहाँ पे बात कही कि जी आप लूजर्स में ना बैठें, तो लूजर्स की क्या डेफिनेशन है, और अगर हम लोगों से अवॉइड करेंगे तो क्या हमारे बारे में जो है फिर क्या लोग हमारा समाजी बायकाट नहीं करेंगे? या देखिए, लूजर्स जो हैं, लूजर्स वो होते हैं जो आपसे हर मामले में आपको पीछे खींचते हैं, आपको नाकामी की तरफ लेके जाते हैं। हर मामले में उनकी सोच में मायूसी और नाकामी होती है। आप जितने भी अच्छे मंसूबे उनको पेश करें, वो कहेंगे जी ये जनाब आप फेल हो जाएंगे, मत करें, हालात बड़े बुरे हैं, फलां है, ये है, वो है। वो उसे हकीकत पसंदाना सोच का एक नाम दे देते हैं, लेकिन ये हकीकत पसंदाना सोच नहीं हुआ करती। आपने
کامیابی ذہن میں رکھنی ہے. صرف مقابلے کی دنیا میں آپ نے دونوں پہلو دیکھنے ہیں. میں بزنس کرنا چاہتا ہوں, مجھے ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر میں نے نقصان اٹھایا تو میں کہاں سے کھاؤں گا, کیا میرے پاس کوئی سیونگ یا بیک اپ ہے. تو یہ آپ نے رکھنا ہے. باقی آپ نے ونرز کی کمپنی میں رہنے, ہم وہی کچھ بنتے ہیں. شیر کا بچہ بھیڑوں میں رہ کے بھیڑ بنا تھا, ہم چوہوں میں رہ رہے ہیں, یاد رکھیے گا. ہمیں اتنی مار پڑی ہے پچھلے 300 سال سے, اور ہمارے اوپر ایسے لوگ لگائے جاتے رہے ہیں کہ ہم خود چوہے بن چکے ہیں. ہم نے واپس وہ شیر بننا ہے, وہی مرد مسلمان بننا ہے جو قرآن نے بتایا, جو علامہ اقبال نے پیغام دیا. جی تو ایک آپ نے کہا کہ جی کسی اہم شخص کو آپ جو ہے اپنا بنائیں, ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق آپ سوچیں کہ جی اگر وہ میری جگہ پہ ہوتا ہے اس موقع پہ کیا کرتا. تو کیا اس طرح یوں نہیں لگے گا کہ یہ ہم لوگوں کی ہم کسی کی نکالی کر رہے ہیں, ہم اس کو جو ہے ہم اس کا سٹائل جو ہے بھونڈے طریقے سے ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنا سٹائل کسی اپنا کوئی سٹائل ڈیولپ کریں. تو کیا اوپینین آپ کی؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں وہ کاپی کر کے سیکھتے ہیں. تو شخصیت کے شروع میں, ڈیولپمنٹ کے شروع میں ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں دائیں بائیں سے کاپی کرنی پڑتی ہیں. آپ اگر اینکر پرسن بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی کی کچھ نہ کچھ کاپی, بلکہ اگر آپ 2-3 کی کاپی کریں جیسے شاہ رخ خان کرتا ہے, امیتابھ بچن فلاں فلاں 2-3 کو, دلیپ کمار, تو یہ چیز اجازت بھی ہے. نہ لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ دیکھنے لگ پڑے, اور نہ انسان کو اتنا شرمندہ ہونا چاہیے. ہر چیز کاپی کو بیوقوفانہ طریقے سے اور خواہ مخواہ کریں گے تو لوگ یہ جج کر جائیں گے. شروع میں آپ کریں تو آپ کو آہستہ آہستہ اس کا بہتر سٹائل مل جائے گا. بہتر سے بہتر سٹائل کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے. آپ اپنے لوکل بندوں کی کاپی نہ کریں. ویسٹ میں کوئی بڑے اچھے موٹیویشنل سپیکر بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ بڑے اچھے مقرر بھی ہوتے ہیں, تو کچھ تھوڑی سی چیزیں وہاں سے لیں, یہاں سے لیں, اپنا ذہن خود لڑائیں. تو اللہ کی دنیا میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہی ہے اور رہتی ہے اور رہے گی, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. لیکن آپ نے اگر اپنے ذہن میں وہ پکچر بنا لی تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں خود بہت وہ چیزیں اور خود بہت بہتر سٹائل آتا جائے گا. جی شاہ صاحب, اب شاہ صاحب فاروق سید قاسمی صاحب سوال. آپ نے اپنی جو آج کے جو لیکچر ہے اس کے انتہائی شروع میں علامہ اقبال کے اس شعر کے حوالہ دیا تھا, مٹا دے اپنی ہستی کو گر تجھے کوئی مرتبہ چاہیے. یہاں پر اپنی ہستی کو مٹانے سے علامہ صاحب نے حقیقت میں کیا پیغام دیا؟ دیکھیں یہ آپ کا جو ہے اپنی ایگو کو ختم کرنا ہے, ایگو کو. حالانکہ علامہ اقبال کا جو اصل پیغام ہے انہوں نے جو خودی کا پیغام دیا ہے, خودی آپ کی اندر کی شخصیت ہے جس میں جوش بھی ہے, اس میں ہوش بھی ہے, اس میں انکساری بھی ہے, جاہ و جلال بھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں انتہائی آپ سمجھیں کہ انکساری کے ساتھ ساتھ دریاؤں کو دہلا دینے والے طوفان کا جوش اور ولولہ بھی شامل ہے. یہ انسان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. مرد مسلمان میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. جی بہت مزہ آیا, اور یہ بالکل ڈفرینٹ ایک آنسر تھا اور بڑا کمپلیٹ اور مفصل. ایک میرا یہ دوسرا اور آخری سوال ہے کہ جو کلاسیکل ہمارے جو مطلب صوفیات تھے وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے, بے رخی اختیار کرنے, دنیا کے مخالف چلنے, اور شاید اس کو وہ کوئی نفس مطمئنہ یا کوئی نفس مارنے کی کوئی اصطلاح استعمال کرتے تھے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا مطلب آپ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, اپنی ذات کو اہمیت ہو, اپنے آئیڈیاز کو, اپنے خیالات کو, اپنی عزت وقار کو, اپنے لباس کو, اپنے اسٹیٹس کو, تو کیا یہ تمام اہمیتیں آپ نے بتائی ہیں, کیا یہ عارضی انکساری کے خلاف نہیں ہے؟ نمبر 1. اور اس میں ضمنی بات بتائیں کہ کیا اگر یہ تمام بندہ یہ چیزیں اڈاپٹ کرے گا تو کیا یہ خود نمائی کا باعث نہیں بن جائے گا؟ دیکھیں میں الٹی طرف سے آپ کا جواب شروع کرتا ہوں کہ خود نمائی ہوتی ہے جب آپ باؤنڈری کراس کریں. آپ نے مختلف لوگوں سے مختلف بیہیویئر آپ نے رکھنا پڑتا ہے. آپ کو جو اسٹریٹ بوائز ہیں ان سے آپ وہ بیہیو نہیں کر سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں بیہیویئر.
جو آپ کسی اچھے دانشور اور میچور انسان سے کریں گے. اور جو آپ نے پہلے کہا تھا وہ یہ تھا کہ جو صوفیوں نے پیغام دیا کہ دنیا چھوڑ دیں. دیکھیں جو آدمی اپنی ڈیولپمنٹ میں لگا رہتا ہے، اپنی روحانی ڈیولپمنٹ میں، ذہنی روحانی دونوں ہوتی ہیں، تو اس میں بڑی کنسنٹریشن اور بڑی یکسوئی چاہیے. اب میں اگر کاروبار بھی ساتھ کر رہا ہوں تو میں کاروبار سے انصاف نہیں کروں گا اور نہ میں اس چیز سے انصاف کروں گا جو میں اپنی ڈیولپمنٹ میں لگا ہوں. تو پھر انہوں نے اسی لیے کہا کہ اگر تم یہ کاروبار ساتھ کرو گے، پیسے اور اس کو اکٹھا چلاؤ گے، تو تم ڈیولپ نہیں ہو پاؤ گے یا ڈیولپمنٹ بہت سلو ہوگی. تو اس لیے انہوں نے شروع میں اس چیز کو کہا کہ آپ اس الجھن میں مت پڑے، صرف اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اس کے بعد اسلام اپنی پریکٹیکل لائف کی روحانیت کا بتا رہا ہے کہ اس پریکٹیکل لائف میں رہتے ہوئے آپ بہت بہتر طریقے سے ڈیولپ ہو سکتے ہیں. بلکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی چلا جاتا ہے جنگل میں، وہ وہاں پہ رہتا ہے کوئی سال رہتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی 1 سال تو میں نے جھوٹ ہی نہیں بولا، خود نمائی نہیں کی. اور بھائی تو رہا ہی جنگل میں ہے، تو کہاں جھوٹ بولتا، تو ملے کس کو ہے. لیکن اگر آپ عملی زندگی میں ہیں، آپ کاروبار میں ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ اگر یہ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ مضبوطی اور زیادہ یعنی چاہیے، اس میں محنت چاہیے اور آپ زیادہ ڈیولپ ہوں گے. یعنی کاروباری زندگی کرتے ہوئے بھی اللہ کو نہ بھولیں، اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. تو یہ اسلام نے اسی کا پیغام دیا اور انسان کے اندر یہ کیپیسٹی مکمل طور پر موجود ہے. یہ آپ یہ دونوں کام بڑے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. جی یعنی انسان کسی ایک کے لیے نہیں بنایا گیا. جی جی یہ دونوں جہانوں کے لیے آئیڈیل تیار ہوا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کو ملا لے کے جا سکتے. دیکھیں آپ کے اندر جو کیپیسٹی ہے اللہ نے ڈالی ہے وہ بے پناہ ہے. اللہ نے اپنا نور ڈالا ہے بھائی. امر جو پھونکا ہے، پھر سجدوں کا کہا گیا شیطان کو، جنوں اور فرشتوں کو، اور اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ میں نے اپنی امانت زمینوں، پہاڑوں اور آسمانوں کو پیش کی. وہ ڈر گئے نہ مانے، انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک نادان خود پر ظلم کرنے والا. پھر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو انسان کی جو اصل شخصیت ہے، جو اصل روحانی اساس ہے، وہ بہت بڑی اور بہت پاورفل ہے. صرف آپ نے جس بھی لیول پر ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اگر آپ وزیر بھی بن جائیں، وزیر اعظم بھی بن جائیں، تو اس میں مزید سینکڑوں گنا ڈیولپمنٹ کی گنجائش موجود ہے. اگر آپ میں یہ ہمت ہے کہ آپ اپنے ملک کو دنیا کا بہترین ملک بنا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ضرور بنا لیں گے. صرف آپ نے یہ حوصلہ رکھنا ہے اور اس حوصلے کے لیے سچا، کھرا اور نیک ہونا ضروری ہے. یہاں پر آج ہم نے 2 جو ہے نا اصول آپ کی اس ساری تقریر سے مجھے جو وضع ہوتے ہوئے نظر آئے. ایک یہ ہے کہ یہاں پہ عارضی اور انکساری جو مطلب کا جو پیغام ہے، وہ اس میں پہلے جو آپ میرے جو سوال تھا اس میں اپنے آپ کو مٹانے کا مطلب ہی یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بالکل ہی اسٹیٹس سے بالکل نیچے چلا جائے، بلکہ وہ ایک خودی کا پیغام ہے کہ آپ کو مطلب جو ہے اپنے خودی کے ساتھ کس طرح سے زندگی کو گزارنے اور آگے جانا ہے. اور دوسرا یہاں پہ یہ اصول مجھے وضع ہوتا ہوا نظر آیا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو اہمیت دینا ہے، نہ یہ عاجزی اور انکساری کے خلاف ہے، نہ یہ بلکہ کسی خودنمائی کا باعث ہے. لیکن اس پہ ہمیں جو مطلب جو اصول ہیں، جو ایک معاشرے کے پراپر جو ہمیں دین سکھاتا ہے، جو ہمیں اخلاقیات دیتی ہے، اس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ہمیں اس میں ایسا کوئی مسئلہ آنے والا نہیں. بہت خوبصورت آپ نے کنکلوژن جو اس لیکچر کی تھی، وہ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کا نچوڑ پیش کر دیا. ہمیں اسی کی ضرورت تھی. دیکھیں ہمیں دین اور دنیا دونوں کو اکٹھے لے کر چلنا ہے اور اسلام اس کا مکمل پیغام دیتا ہے. علامہ اقبال نے بھی اسی سوچ پر اپنی زیادہ تر شاعری کی تھی اور میں بھی اسی پیغام کو آگے بڑھا رہا ہوں مسلسل. اور یہ دونوں چیزیں مرد مسلمان کے لیے. جی ضرور ضرور. یہاں پہ کچھ یعنی مجھے ایسے لوگ ملے ہیں جو اس بات پہ بڑے فخر کرتے ہیں، جیسے کہ ایک بندے نے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہیں، یا اس کا کوئی مطلب پراپر اس کی ڈریسنگ نہیں ہے، شیونگ نہیں. تو وہ کہتا ہے جی اسی تو ملنگ بننے ہیں جناب، سانو کے لگے جی
سارے نہ چیزاں نال کوئی دلچسپی نہیں. تو یہ کیا رویہ ہے اور اس میں کیا پیغام ہے اور آپ اس کے خلاف کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو لوگ اس قسم کے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، اگر تو ان کی نیت نیک ہے تو ہم انہیں کوئی معاف کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں وہ خود نمائی کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں. جی، انہیں ملنگ، انہیں فقیر مانیں، انہیں سمجھ لیں. تو یہ جان بوجھ کر توجہ لینے کے لیے جو آدمی یہ چیزیں کرتا ہے، ایسے شخص سے بچیں. اور اگر کوئی ویسے کر رہا ہے تو آپ کو تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن اسلام کہتا ہے کہ آپ کو درمیانے اچھے کپڑے ضرور پہننے چاہیے، کہ لباس آپ کا جو خوبصورت ہو، ستر پوشی کرے اور خوبصورت ہو. آپ کا حلیہ بھی ایسا ہے جو ایکسیپٹیبل ہو زیادہ تر لوگوں کے لیے. آپ کے چہرے پر تبسم بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ روحانی لوگوں نے یہ ایک بنا لیا ہے کہ جی چہرے پر ہر وقت کہ دنیا غضب ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں آگے ہی آسانی ملے گی. خدا کا نام مانیں، پریکٹیکل دنیا ہے، اسے ہنسی خوشی گزاریں، اپنے بیوی بچوں کو بھی ہنسی خوشی اسے گزارنے کی سبق دیں. اور یہ مرد مسلمان کے لیے بالکل آسان ہے، اور آپ انتہائی خوش اور کامیاب رہتے ہوئے اگلے دنیا کی تیاری کریں. صرف اپنی ضروریات کو کنات کی مدد سے نیچے لے آئیں، اس کو اوپر بہت اوپر مت لے جائیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اگلی محفل تک کے لیے